हेलो एवरीवन। आज मैं यीशु मसीह के ज़िंदा होने की बाद की जो मुलाकातें हैं उनमें से एक मुलाकात पर गौर व खोज करने की कोशिश करूंगा। ये आपको लूका के इंजीली बयान के 24वें बाब की 13वीं से 35वीं आयत तक मिलेगा। बहुत सारे लोग मेरे तरह अपनी कलीसियाओं में क़यामत मसीह के बाद की मुलाकातों पर गौर व खोज करेंगे, तो लिहाजा मैंने ये मुनासिब समझा कि शायद इन चीज़ों से उनकी रहनुमाई हो सके या इसमें से ईमानदार कुछ बातें सीख सकें। तो आइए हम इस हवाले पर गौर करते हैं। ज़िंदगी में सदमा, हौसला शिकनी, नाउमीदी और दिल खराशी ये आम तजुर्बात हैं। कोई इंसान भी इनसे मुबर्रा नहीं है। ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में उसे इन चीज़ों का तजुर्बा करना पड़ता है। तो इस एतबार से ये आम तजुर्बात हैं और यही तजुर्बा यीशु मसीह के शागिर्दों और रसूलों को हुआ। यीशु मसीह का मुबारक जुमे के दिन पकड़वाया जाना और मसलूब होना और फिर मौत का तजुर्बा करना शागिर्दों के लिए बड़ी दिलखराश बात थी। तो इसके नतीजे में शागिर्दों का जो ग्रोह है वो मुंतशिर होता हुआ नज़र आता है और उसमें से 2 शागिर्द अमूस की राह पर जा रहे हैं, यानी अपने गाँव को वापस जा रहे हैं और वो ज़िंदगी जो पहले गुजारते थे शायद उसी का वो उसको जारी रखने की सोच में वो अपने गांव की तरफ जा रहे थे। ये तमाम बातें जो मैंने शुरू में अर्ज़ की हैं, यानी हौसला शिकनी, दिलखराशी, नाउमीदी, सदमा, गम, ये हम शागिर्दों के एक जुमले में हम देख और सुन सकते हैं। मसलन लूका के इंजील बयान के 24वें बाब में 21वीं आयत को जब पढ़ते हैं तो उसमें से हमें ये बाज़गश्त सुनाई देती है। लिखा है, लेकिन हमको उम्मीद थी। उम्मीद क्या थी? कि इसराइल को मखलसी यही देगा, यानी वो जो पकड़वाया गया और मर गया है, मौत की आगोश में चला गया है, उसके बारे में उन्हें उम्मीद थी। अब यहाँ पर एक चीज़ को नोट करने की कोशिश करें कि यहाँ पर फ़ेल माजी इस्तेमाल हुआ है। वो कहते हैं कि हमें उम्मीद थी, जिसका मतलब है कि ये अब उम्मीद बाकी नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि उनका जो हीरो था वो अब नहीं रहा उनके नुक्ता नज़र से। वो इन हालात से इस कदर मायूस हैं और वो उम्मीद खो चुके हैं। इस तरह से वो इन वाक़यात का ज़िक्र करते हुए अपनी मायूसी का इजहार करते हैं। अब ये बात सोचने की है दूसरी कि उनकी थियोलॉजी ठीक है। उनकी थियोलॉजी ठीक है। वो कहते हैं कि यस्सु नासरी जो खुदा और सारी उम्मत के नज़दीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था, और वो ये भी ईमान रखते थे कि वो इसराइल को मखलसी देने वाला था। और फिर जब उन्हें यीशु मसीह के ज़िंदा होने की खबर दी जाती है तो वो कहते हैं कि चंद औरतें गईं और उन्होंने देखा और उन्हें आकर कहा कि मसीह ज़िंदा हो गया है। तो हम में से चंद जो शागिर्द हैं उन्होंने जाकर देखा भी है, लेकिन अगरचे कब्र खाली है तो भी उन्होंने मसीह को नहीं देखा। मतलब यह है कि ये तमाम चीज़ें वो सुन चुके हैं, वो ईमान भी रखते हैं, यानी उनकी थियोलॉजी ठीक है, लेकिन हालात पर उनकी नज़र इतनी गहरी है
جو واقعات ان کے ساتھ پیش آئے ہیں وہ اس کے صدمے سے نکلے نہیں ہیں، لہٰذا یہ تمام چیزیں جو ہیں ان پر اثر نہیں کر رہی، ان کی ذاتی زندگی پر ان کا اثر نہیں ہے۔ تو اس حالت میں یسوع مسیح ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ ان کے اس مایوسی دل خراشی کے سفر میں یسوع مسیح چپکے سے ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور جب یسوع مسیح ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے تو اس پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ یہ زبان زد عام بات تھی اور واقعہ تھا۔ تو وہ اس اجنبی کو جو ان کے ساتھ شامل ہو گیا ہے سفر میں، اس کی لا علمی پر وہ تعجب کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ اپنے موجودہ حالات اور مایوسی میں اس قدر گم ہیں کہ وہ مسیح کی موجودگی کو محسوس نہیں کر پاتے۔ انہیں زندگی شاید بے معنی سی لگنے لگی ہے، اور اس لیے وہ ان تمام واقعات کو سمجھ نہیں پا رہے۔ لیکن ایک بات اور غور کرنے کی ہے کہ اس ساری حالت میں یسوع مسیح ان کے ساتھ چلتے تو ہیں، ان کی بات غور سے سنتے ہیں، لیکن ان پر اس طرح سے برہم نہیں ہوتے۔ اگرچہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ وہ ان کی بڑے کہہ لیں پیار سے سرزنش کرتے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے ان پر غصے نہیں ہوتے اور انہیں برا بھلا نہیں کہتے، کیونکہ یسوع مسیح سمجھتے ہیں کہ یہ بات ان کے لیے مشکل ہے، اور غم کی اس گھڑی میں انہیں سرزنش کرنے کی بجائے یا ان کی تادیب کرنے کی بجائے ان کی بات سننا ضروری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی لوگ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ جب وہ غم، صدمے، دکھ، دل خراشی کی حالت سے گزرتے ہیں تو ان کی نظریں اس قدر حالات پر جمی رہتی ہیں کہ وہ یسوع مسیح کی یا خدا کی حضوری کو محسوس نہیں کر پاتے۔ دوسری بات کہ وہ شاید یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ خدا ماضی میں تھا، اب نہیں ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امید تھی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا شاید ماضی میں ان کے ساتھ رہا ہے، انہوں نے اس کے عجیب کام بھی دیکھے ہوں گے، لیکن اب حال میں وہ اس کی حضوری کو محسوس نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کی نظریں حالات پر ہیں اور خدا پر ان کی نظریں نہیں رہتی۔ حالات زندگی انہیں مسیح کی حضوری کو محسوس کرنے سے قاصر رکھتے ہیں۔ اب اس میں سبق کیا ہے؟ پہلا سبق یہ ہے کہ مسیح کے الچی ہوتے ہوئے ہمیں بھی دکھی، مایوس اور نا امید لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ مسیح کا سا رکھنا ہے۔ انہیں جھوٹی تسلیاں اور ایمان کی کمی یا بے ایمان کہنے کا تانا نہیں دینا یا انہیں بے ایمان قرار نہیں دینا، بلکہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی بات، ان کے دکھ اور ان کی جو مایوسی ہے اس کو سننا ہے غور سے۔ یوں ہم ان کی حقیقی حالت کو سمجھ پائیں گے۔ یسوع مسیح نے ایسا ہی کیا اور پھر جا کر ان کو ان کی دل شناسی کی طرف لے کر گئے۔ مسیح جو ہیں یہ دو طریقوں سے کرتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ ان پر برہم نہیں ہوتے، وہ غصے نہیں کرتے، ان کو برا بھلا نہیں کہتے، لیکن بڑے پیار سے ان کی سرزنش کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آئے نادانو، یہ 25ویں آیت میں، آئے نادانو اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو۔ اب یہ لفظ اگین سب قابل غور ہے۔ شاید وہ کلام مقدس کو پڑھتے تھے، لیکن جو ہے سلیکٹیولی جو حصے ان کو اچھے لگتے تھے وہ پڑھتے تھے۔ آج بھی لوگ ایسا ہی کرتے ہیں نا، زیادہ تر
لوگ کلام مقدس کو ان حصوں کو ہی پڑھتے ہیں جن کو وہ پسند کرتے ہیں، اور باقی حصے کو نہیں پڑھتے۔ یسوع مسیح کو کہتا ہے کہ سب باتوں کو ماننے میں سست اعتقاد ہو، تو سب باتیں شاید وہ نہیں پڑھتے تھے، اس لیے ان کی سرزنش کرتے ہوئے ان کو ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، محض سرزنش نہیں کرتے، پیار سے سرزنش جو ہے، نصیحت اسے کہہ لیں، وہ ہمیشہ مثبت انداز میں کی جاتی ہے۔ تو یسوع مسیح مثبت انداز میں ان کو نصیحت کرتے ہیں، ان کے سرزنش کرتے ہیں، اور پھر دوسرا طریقہ جو اختیار کرتے ہیں ان کی دل خراشی سے دل شناسی کی طرف سفر میں، وہ طریقہ جو استعمال کرتے ہیں وہ ہے تفسیری مطالعہ۔ مسیح خدا کے نجات کے منصوبے کو کلام کی تفسیر کے ذریعے واضح کرتے ہیں۔ شاید انہوں نے پیدائش 3 باب 15 آیت کا بھی حوالہ دیا ہو، اور یہ میری قیاس آرائی ہے، یہ ٹیکسٹ بیان نہیں کرتا۔ ٹیکسٹ یہ بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح نے لکھا ہے کہ سب موسیٰ اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھیں وہ ان کو سمجھا دیں۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ پیدائش 3:15 کا شاید حوالہ ابھی دیا گیا ہو یا قابل غور آیا ہو، تو اس چیز کا ذکر کرتے ہوئے یسوع مسیح نے شاگردوں کو، جن کے لیے یا جن کے نقطہ نظر میں صلیب محض ظلم اور موت اور شکست کا نشان بن چکی تھی، ان کو یہ بات سمجھائی یا صلیب کو فتح مندی اور خدا کے منصوبے کی تکمیل کا نشان بنا کر پیش کیا۔ تو نوشتوں کی تفسیر جو ہے، اس کے کرنے سے ان کی امید واپس لوٹی، وہ مسیح کو پہچاننے اور اس کے جی اٹھنے کی گواہی دینے کے قابل ہوئے۔ اس منصوبے کی تکمیل کو سمجھنا جو ہے، یہ اس سارے واقعے کی کلید ہے۔ خدا کے نجات کے منصوبے کی سمجھ ہی حقیقی اور دیر پا تبدیلی پیدا کر سکتی ہے یا اس کا موجب بن سکتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں خدام اور ایمانداروں کو تفسیری طریقہ تبلیغ اور مطالعے پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اور عمل پیرا ہونا چاہیے۔ وقتی یا جسمانی شفا، روزے رکھ کر راست بازی کا حصول، کلام کو طائرانہ طور پر پڑھنے کی خواہش یا اس کو 5، 10، 15 دفعہ ختم کرنے کی خواہش، یہ تمام چیزیں اپنے اندر افادیت رکھ سکتی ہیں، لیکن کلام کی تفسیر کا نعم البدل نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ میری کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ حقیقی دیر پا تبدیلی جو ہے وہ خدا کے کلام کی تفسیر کو کرنے کے ذریعے ہی ہم خدا کے نجات کے منصوبے کو سمجھ سکتے ہیں اور مسیح کی پہچان اور دل خراشی سے دل شناسی کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں خدا کا کلام جو ہمارے ہاتھوں میں ہے لکھا ہوا، یہ مسیح کی پہچان اور خدا کے نجات کے منصوبے کو سمجھنے کے لیے مستند ذریعہ ہے، اور اسی کے وسیلے سے ہی ہم روحانی ترقی کر سکتے ہیں۔ زندہ مسیح آج بھی ہمارے ساتھ ہے، اگرچہ ہم مایوسی اور ناامیدی کی وجہ سے اس کی حضوری کو محسوس نہیں کر پاتے کئی دفعہ، لیکن وہ سب حالات میں ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے، وہ ہماری بات کو سمجھتا ہے، اور پھر ہمیں اس ساری مایوسی اور ناامیدی سے نکالنے کے لیے خدا کے کلام پر توجہ کرنے، اس پر غور کرنے، اسے سمجھنے کی
ترغیب دیتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے جو یہ واقعہ ہے، یہ ہمیں کلام کی تفسیر کرنے پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اسی سے لکھا ہے کہ شاگردوں کے دل جوش سے بھر گئے، اور وہ کیا کرتے ہیں جی؟ وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل خوشی سے بھر گئے، ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ یہ 31ویں آیت میں لکھا ہے، اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اس کو پہچان لیا اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا۔ پھر وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہمارے دل جوش سے نہیں بھر گئے تھے جب اس نے ہمارے ساتھ کلام کیا؟ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 32ویں آیت میں لکھا ہے، انہوں نے آپس میں کہا کہ جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر نوشتوں کا بھید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے؟ تو یہ کلام کی تفسیر کے وسیلے سے وہ نا امیدی سے نکل کر امید میں داخل ہوئے اور ان کے دل جوش سے بھر گئے اور ان کی خوشی واپس لوٹی۔ اور پھر آگے 33ویں آیت سے آگے ہم پڑھتے ہیں کہ وہ فی الفور جو ہیں وہ یروشلم کی طرف لوٹ گئے اور 11 کے ساتھ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خوشخبری کو بھی شیئر کیا، اور یہ بھی بتایا کہ انہوں نے کس طرح سے یسوع مسیح کو پہچانا۔ تو میرے عزیز دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بچوں، خدا کے کلام کی تفسیر ہی ہمیں مسیح کی پہچان تک پہنچاتی ہے، اور یہ ہمیں دل خراشی سے دل شناسی کی طرف سفر کرنے کی دعوت دیتی ہے تاکہ ہم خدا کے منصوبہ جات کو سمجھیں۔ خدائے سلوس ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔